खुशियों का पैगाम आ रहा है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमज़ान आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूँ रानी अंदलीब। रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत और ख़ूबसूरत से महीने में आप हमारी खूबसूरत सी ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान से खुसूसी जो ट्रांसमिशन आपके लिए बनाई गई है वो देख रहे हैं। और आज हमारे साथ इस खूबसूरत महीने में और इस बाबरकत मंथ में हमारे साथ स्टूडियोज़ के अंदर मौजूद हैं गेस्ट जो रमज़ान की फ़जीलत और बरकत के हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद तुफ़ैल साहब और उनके साथ नात ख़्वां हैं जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के मालिक हैं। ताहिर रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप दोनों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक है, आपको भी मुबारक। और कैसा रमज़ान आपका गुज़र है? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान क्योंकि तो अच्छा ही गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अभी तो पहला अशरा जो है गुज़र जी है जी और मौसम भी कुछ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बेहतर हो गया है। जी जी। तो मैं चाहूँगी कि ये जो खूबसूरत सा मौसम है और खूबसूरत सा महीना है, क्यों ना हम ताहिर साहब की खूबसूरत सी आवाज़ से आगे बढ़ें। ताहिर साहब, आप हमें क्या खूबसूरत सा सुनाना चाहेंगे? बड़ा एक तसव्वुराती बड़ा खूबसूरत कलाम है। आप सत्संग के हवाले से नात रसूल बदरिया सुनाना जी, चाहूँगा। जी, ज़रूर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पसंद आएगी आप लोगों को। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। 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 गुलों के तो हैं क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। और कदम रखें जहाँ पर हैं मेरे महबूब मदनी ने। कदम रखें जहाँ पर हैं मेरे महबूब मदनी ने। ज़माने के महलों से वो दोनों गार अच्छे हैं। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। और आका की गुलामी में है सरदारी ज़माने की। जो यूं सरदार बनते हैं, जो यूं सरदार बनते हैं, वो सब सरदार अच्छे हैं। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। गुलों के तो हैं क्या कहने, वहाँ के खार अच्छे हैं। मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं। और खड़े हैं सुबह हो शाम अक्सर जो दरबारे मुहम्मद पर। खड़े हैं सुबह हो शाम अक्सर जो दरबारे मुहम्मद पर। ज़माने के तो शाहों से वो पहरेदार अच्छे हैं। मदीने के
درو دیوار اور بازار اچھے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور بہت ہی خوبصورت نعت جو آپ نے پیش کی. اور کاش ہر مسلمان پہ ایسا وقت ضرور آئے کہ وہ زندگی میں ایک بار مدینہ پاک کی گلیوں کی زیارت ہی کر لے. مفتی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ 2024 اور پاکستان میں رمضان کریم ایک دفعہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ نازل تو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم لوگوں پہ کہ وہ ہم جیسے گنہگاروں کو ہر بار موقع دیتے ہیں کہ ہم ان سے اپنی بخشش اور ان سے ان کی رحمت مانگ سکیں. تو یہ جو مہنگائی کا دور ہے اور رمضان کریم بھوک پیاس کا ہی نام نہیں تو صبر و برداشت کا بھی نام ہے. اور یہ جو مہنگائی چل رہی ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے خیال رکھیں اپنے آس پڑوس میں لوگوں کا اور اس رمضان کو وہ کیسے گزاریں کیونکہ مہنگائی ایک طوفان کی طرح. اس حوالے سے جیسے رمضان میں روزہ رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے. جی جی. تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ الخلق ایاد اللہ، جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، ایسا ہی اللہ کا خاندان ہے. وَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ کو اپنے بندوں میں وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے والوں کا خیال رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے یقیناً آج کا دور اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، بالخصوص ہماری پاکستانی قوم، مہنگائی کا افریت بالکل بے قابو ہو چکا ہے اور اشیاء خورد و نوش لوگوں کی دسترس سے بہت دور جا چکی ہے. جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا جاتا ہے وہ ہمیں کاٹنے کو دوڑتی ہے. اور ایسے میں یقیناً ممکن ہے کئی گھر ایسے ہوں گے کہ جن کے دسترخوان پر سحری اور افطاری میں سوائے پانی کے شاید کچھ نہ ہو. اور اگر میرے دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہوں اور میرے پڑوسی کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہ ہو تو شاید یہ روزہ فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن اللہ جس میں ہمیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے، دیکھیں جو انسان بھوک نہ برداشت کرے اسے کیا پتا کہ فقر کا درد کیا ہوگا. ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اب ظاہر جو 11 مہینے کھا رہے ہیں انہیں کیا پتا کہ غریب کہ جب اس کے گھر میں فاقہ آتا ہے تو وہ رات دن کیسے گزارتا ہے. تو یہ ایک احساس بھی اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یا تو احساس کی بھٹی میں جلو میری طرح یا پھر انسان نہ کہو خاک کے تو دو خود کو. کہ میرا سب سے بڑا مطلب کہ معراج انسانیت کی یہی ہے کہ انسان انسان کے ساتھ ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ خدا را اب مشکل نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے پھل لینے ہیں تو 1 کلو اضافی لے لیں کسی غریب کے لیے. آپ نے اگر بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں تو 1-2 جوڑے کسی غریب کے لیے خرید کر لیں. ہم لوگوں سے دعائیں کہلواتے پھرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرنا. یقین جانیں اگر آپ کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈال دیں، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلا دیں اور کسی بچے کو آپ کپڑے پہنا دیں، اس کے دل سے وہ دعا نکلے گی جو آپ کسی دعا کے محتاج نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس لیے معاشرے کے اندر اخوت، بھائی چارہ، ہمدردی اس کو فروغ دیں اور اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور طاہر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کل روزے کو بھی نا ایک ٹرینڈ کی طرح لے کے چل رہے ہیں اور ایک بس یہ سمجھ رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سمجھے کہ ڈائٹ پلان چل رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ان کو کہ جتنے بھی آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں؟ روزے کی تفصیلات، فضیلت، مولانا طفیل انجم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جی بیان کی. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسا الحاد پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ناصور بن چکا ہے ہمارے معاشرے کے لیے. نوجوانوں کو میرا خصوصی پیغام ہے، آپ پوری دنیا میں ہمارے حالات دیکھ سکتے ہیں، بالخصوص فلسطین کے حالات دیکھیے. اس کی بنیادی وجہ ہمارا اسلام سے، نوجوانوں کا اسلام سے دور ہونا ہے. تو ہمیں اسلام کے قریب آنا ہوگا، ہمارے اسلامی احکامات کی پابندیاں کرنی ہوں گی، اسلامی احکامات کے قریب رہنا ہوگا. اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو جلد از جلد جتنا بھی ہو سکے دین کے قریب آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آپ نے بات کی فلسطین کی اور اوورآل آپ نے پوری جو ورلڈ کو ٹچ کیا. تو میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ مفتی صاحب ہم لوگ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں، ایک تو ہم نے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے، دوسرے ہمارے عمل اتنے مشکل ہو گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی اسلام کی طرف آتے آتے بھی رک جاتا ہے.
ہم کیونکہ ہماری نشریات یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنی جاتی ہیں، اور جو اوورسیز لوگ ہیں، اوورسیز مسلم ہیں یا کنورٹ ہونا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو وہ ذرا جب ہمارے معاشرے کو یا ہماری روایات کو یا ہماری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ابھی مہنگائی کو ہی دیکھ لیں کہ ویسے پورا سال آلو پیاز کی قیمت ڈاؤن رہتی ہے اور رمضان آتے ہی اس کے بھی ریٹ ہائی ہو جاتے ہیں، تو اس میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمیں کس طرح ایک اسلامک معاشرے کی طور پہ ابھر کے سامنے آنا چاہیے؟ دیکھیے اس میں چاہوں گا کہ جو ارکان اسلام ہیں ہوں ہوں ان کے درمیان ایک منطقی ربط ہے، ہوں لاجیکلی اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پورا اسلام ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہم جتنے بھی آج یورپ امریکہ اس طرف کے لوگ جو اسلام سے خائف ہیں جی یا جی اسلام سے دور ہیں، جی جی ہم انہیں یہی کہیں گے کہ آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، ہوں مسلمان کو نہ دیکھیں، تو بالکل آپ کو پھر پیغام ملے گا۔ دیکھیں میں مختصراً عرض کرتا چلوں کہ 5 چیزوں پر بنیاد ہے اسلام کی، ہوں کہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، ہوں نمبر 2 نماز، ہوں نمبر 3 زکوٰۃ، ہوں نمبر 4 روزہ، ہوں نمبر 5 حج۔ ہوں اب یہ پانچوں ارکان ملیں گے تو اسلام بنے گا۔ اب بالکل ان میں ربط کیا ہے؟ دیکھیں کلمہ شہادت سے ہمیں اللہ کا تعارف ملتا ہے، ایسا ہی ہے ایک ذات کا تعارف۔ ہوں اب اس تعارف کو تعلق میں بدلنے کے لیے اللہ نے ہمیں نماز ادا کی۔ ایسا ہی ہے جیسے آپ مثال کے طور پہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ہوں تعارف ہوتا ہے، اور تعارف تعلق کب بنتا ہے؟ جب ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ آنا جانا تو ہوتا ہے تعارف کو تعلق میں بدلنے کے لیے نماز، ہوں اور اس تعلق کو پیار میں بدلنے کے لیے پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، ہوں کیونکہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ انسان رشتے ناطے بھول جاتا ہے۔ ہوں جیسے آج کل کا معاشرہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اس مال کی وجہ سے رشتے ناتوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں، خاندانی نظام تباہ ہو چکے ہیں، اور مطلب کہ طبقاتی تقسیم اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ بہت مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا ہی تو ہے جب حکم زکوٰۃ کا آیا، کیا مطلب کہ اللہ کے لیے اپنا مال لگاؤ تو اس کی محبت تمہارے دل سے نکلے، ایسا اور ہی ہے اسی پیار کو عشق میں بدلنے کے لیے اللہ نے روزے کا حکم دیا۔ روزے کا حکم کیونکہ عشق میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا، میں نے کھانا چھوڑ دیا، میں نے پینا چھوڑ دیا، اس کی خاطر اس کی یاد میں، جیسے ہمارے ہاں عشق مجازی کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ بیٹھے بیٹھے گم ہو گئے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، تو بہت ساری چیزیں، تو گویا کہ وہ پیار عشق میں تبدیل ہوتا ہے، اور جب یہ عشق کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنے گھر بلاتا ہے اور حج کی سعادت دیتا ہے کہ پھر عاشق اپنے محبوب کے گھر کے اندر جانا، گلیوں میں چکر لگانا، تو یہ تسلسل ایک ربط ہے۔ تو جو جتنا زیادہ ان پانچوں ارکان کو مضبوطی سے لے گا وہ اتنا زیادہ کامل مسلمان بنے۔ اور پھر نماز کی اپنی حکمت، زکوٰۃ کی اپنی حکمت، یہ ایک شخصیت کی بنیاد بنتی ہے۔ اس سے شخصیت بنتی ہے کہ جو شخصیت ان بنیادوں پر کھڑی ہوگی، اگر اسلام اس بنیاد پہ کھڑا ہے تو اس بنیاد پر جو شخصیت آئے گی وہ کتنی عظیم ہو جائے گی، ماشاء تو اللہ پھر جا کر ہمیں معاشرے کے اندر ایک اچھی تبدیلی ملے گی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم جو بات کرتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں نفسا نفسی کا عالم ہے اور جی ہر جی کوئی کھینچ رہا ہے کہ میری طرف یہ چیز آ جائے، تو روزہ میرے خیال سے ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ڈسکلوز نہیں کیا، اور ایسے ہمیں اس کی اگر رحمتوں اور نعمتوں کا شمار کرنا شروع کریں تو ہم انسان اتنے کم عقل ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو طاہر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ساتھ ساتھ آپ بھی ویسے ہیں تو نعت خواں، لیکن سوالات کا جو رمضان المبارک کا یہ خوبصورت سا مہینہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم یہ چیز استعمال کر رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ نا رمضان المبارک میں عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں ڈبل عبادت کا ثواب ملے گا، تو کیا وہ تو ثواب ہے ہی ہے، وہ تو اللہ کے لیے، اور اللہ جس کو دے وہ واقعی کرے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم جتنے میں ایک عمرہ کر کے اپنے لیے ثواب کمائیں گے اتنے میں ہم اپنے نادار پڑوسی کا خیال کر کے اس کی مدد کرتے ہیں رمضان کریم کے اس خوبصورت سے مہینے میں؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہ سوال اکثر میں دیکھتا ہوں قربانی کے مواقع پر یا رمضان کے مواقع پر سامنے آ جاتا ہے۔ جی جی دین بھی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے مال دیا ہے، جتنی استطاعت ہے جس کی، اگر وہ اتنا مال رکھتا ہے، اتنی استطاعت رکھتا ہے تو وہ عمرہ بھی ضرور کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں تو غالباً علماء بہتر بتا سکتے ہیں کہ 50 گنا اضافہ ہو جاتا ہے ثواب میں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اس کے پاس لباس نہیں، چھت نہیں، تو وہ ایک علیحدہ ثواب کی صورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو یوں تقسیم کریں کہ کوئی اگر عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اسے یہ کہا جائے کہ آپ عمرے کے لیے نہ جائیں،
تو اسی نہیں نہ جانے کی بات ہے، کیونکہ اب جیسے ہم ایک معاشرہ ہمارا اور ہم لوگ کیونکہ باہر پھرنا آنا جانا، اور رمضان المبارک کے خوبصورت سے مہینے میں ایک تو ہر کوئی نکل جاتا ہے نا کہ وہ جی میں سمجھ رہا عبادات ہوں کرے، نیکیاں کمائے. تو کچھ لوگ ہم نے ایسے آبزرو کیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے دیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، جی آپ کو نہیں دیا تو آپ نہ کریں. تو مفتی صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ شاید معاف بھی کر دے، اور حقوق العباد شاید اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا بتا بس دیں. ایک چیز کا اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ عبادات کا تقابل نہیں کرنا چاہیے. کہ جب بھی آپ کسی چیز کو نا تقابل کے انداز میں پیش کرتے ہیں نا تو اس میں بھی یقیناً کوئی نہ ایک سائڈ نہ وہ نیچے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو جیسے عمرہ ایک عبادت ہے تو صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، اور دونوں کی اپنی حیثیت، اپنی جگہ، اپنا اجر ہے. اپنا اجر ہے. عظیم وہ لوگ ہیں جو دونوں کو ادا کرتے ہیں. بالکل عمرہ بھی ادا کیا، صدقہ خیرات بھی کر دیا. باقی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں بجائے عمرے پہ جانے کے واقعی میرے پڑوس میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کی مدد بھی کر دیتا ہے تو اجر سے وہ بھی خالی نہیں ہے. فیصلہ نیت پہ ہوگا. ممکن ہے اللہ اس کو صدقہ خیرات کے اجر کے ساتھ ساتھ پورے عمرے کا ثواب بھی دے دے. ہیں اس طرح کے واقعات، چونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں، کہ جہاں پر لوگوں نے واقعی ہمدردی کی بنیاد پر عمرہ چھوڑ دیا اور لوگوں نے آ کے بتایا جی کہ ہماری تم سے صفا مروہ پہ ملاقات ہوئی تھی. کوئی کہتا ہے حلق کے مقام پہ ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے میں تو گیا ہی نہیں. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ کی ایک ذات، اس کے فیصلے ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. تو انسان اپنے طور پر پوری کوشش ضرور کرے کہ میں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں. بالکل ایسا ہی ہے. تو مفتی صاحب ایک اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کا یہ خوبصورت سا مہینہ ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں سٹارٹ میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ پاک نے اس مہینے کو بھی ہم مومنوں کے لیے تقسیم کر دی ہے 3 اشروں کے اندر، کہ آپ رحمت، مغفرت، دوزخ کی آگ سے جو ہے نجات وہ حاصل کریں اور نیک اور پرہیزگار ہو جائیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم کوئی اسپیسیفک عبادات، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک کوئی سورت وغیرہ پڑھتے ہیں یا اسپیسیفک کوئی نہ کوئی ایسی کرتے ہیں، تو کیا افضل ترین عبادت کیا ہے رمضان کے حوالے سے؟ میں حدیث کی طرف جاؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول رمضان اور غیر رمضان میں نا 3 چیزوں میں فرق آیا کرتا. اچھا. یعنی ایک تو پہلا فرق کہ پورے مہینے کے روزے رکھنا، بقیہ 11 مہینوں میں کسی مہینے کے آپ نے پورے روزے نہیں رکھے، رمضان میں رکھتے تھے. نمبر 2 تلاوت قرآن. جتنی تلاوت آپ غیر رمضان میں فرمایا کرتے تھے اس سے دگنی تلاوت آپ رمضان میں فرماتے تھے. اور تیسری چیز سخاوت. ویسے بھی آپ کے در سے خالی کوئی نہیں گیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمارا رمضان اور غیر رمضان فرق والا ہونا چاہیے. یعنی ہم عام جو روٹین میں ہم چل رہے ہیں نا، رمضان میں روٹین کو تبدیل کرنا چاہیے. اب اس میں مثال کے طور پہ ہم ٹائم ٹیبل بنائیں اپنا کہ بقیہ ایام میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے 11 مہینے، لیکن رمضان میں ہمارا ٹائم ٹیبل ہوگا کہ ہم نے تلاوت اتنی کرنی ہے روزانہ، نوافل پڑھنے ہیں. اور نوافل میں ایک بڑی اہم بات آپ کی وساطت سے، اکثر لوگ نوافل پہ نا بہت زور لگا رہے ہوتے ہیں. شب برات بھی گزری ہے، میں نے 100 نفل پڑھے، میں نے 80 نفل پڑھے، حالانکہ ان کی قضا نمازیں موجود ہوتی ہیں ان کے سر پر، جن کی ادائیگی بہر صورت ضروری ہے، اور ہم نوافل میں لگے رہتے ہیں. تو ماہ رمضان قضا نمازیں ادا کرنے کا بہترین موقع ہے. آپ نوافل کے بجائے اگر اپنی قضا نمازوں کا حساب کر کے اور اس کی ترتیب پہ آئیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر آخری عشرے میں ایک غلط نظریہ بھی ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ حجۃ الوداع جو آخری جمعۃ الوداع، اس میں آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے قضائے عمری. ایسا کوئی تصور شریعت میں نہیں. بالکل. اس حوالے سے ہم مفتی صاحب آپ سے تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے، کیونکہ رمضان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن چلتی رہے گی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچا. بہت شکریہ آپ مہمان کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور آپ نے ہمیں رمضان کی برکت اور فضیلت کے حوالے سے بتایا. اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.